रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ईमान मिज़ारी और अली हादी चट्ठा जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हुए थे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। अब दोनों वकला रहनुमाओं की इस गिरफ़्तारी की बात की अपडेट्स क्या हैं, बल्कि लेटेस्ट तफसीलात क्या हैं, अदालत ने ईमान मिज़ारी और अली हादी चट्ठा को क्या खुशखबरी सुनाई है, इन तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, सलमान अकमल साहब, उनके लिए बुरी खबर क्या है, और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा को 440 वोट का झटका लगा है। डाउट की कहानी क्या है, यहाँ से बाहर निकल जाओ, ये क्या माजरा है, ये सारी डिटेल आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले ईमान मिज़ारी और अली हादी चट्ठा, जिनके खिलाफ रियासत के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट्स करने का, रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ स्टेटमेंट जारी करने का केस बनाया गया, जिसमें उनका ट्रायल चल रहा था। और फिर जब गवाहों पर जिरा का मरला आया तो मजूका साहब की अदालत में दरख्वास्त दी गई कि ईमान मिज़ारी बीमार हैं, बुखार है, वो पेश नहीं हो सकते। अदालत ने मौका दिया और फिर उसके बाद एक वकील साहब को लाया गया एक तारीख लेने के लिए, बल्कि लंबी तारीख लेने के लिए। मजूका साहब ने, उस वकील साहब ने प्रोसिक्यूटर को थप्पड़ भी मारा। मंजूका साहब ने उसके बाद दोनों जो वकला रहनुमा थे उनकी ज़मानत ख़त्म कर दी, गिरफ़्तार करने के पेश करने का हुक्म दे दिया। फिर दोनों वकला रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आज़म खान साहब ने ईमान और हादी दोनों की ज़मानतें एक्सेप्ट कर लीं। अब दोनों की जब ज़मानत होती है तो एक और FIR मंजर आम पे आती है, जिसमें दोनों रहनुमाओं को, अब मेरे समझ नहीं आ रहा कि इनकलाबी रहनुमा कहूँ या वकला रहनुमा कहूँ, उस नई FIR के मंजरेआम पे आने के बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही क़याम करने का फ़ैसला किया। क्या दिन है, क्या रात है, 2 से 3 दिन वहीं पे गुजारे। मकसद क्या था कि गिरफ्तारी से बचा जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसा बेल ऑर्डर हासिल किया जाए कि उन मुकदमात में भी ज़मानत दी जाए जो कि सरफेस हो चुके हैं, और उन मुकदमात में भी ज़मानत दी जाए जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आ सके। तो ऐसी ज़मानत हाई कोर्ट से मिल नहीं सकी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के ऑफिस से जब ये दोनों वकला रहनुमा निकले इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में जाने के लिए, जज साहब के सामने पेश होने के लिए, तो शहर इक़्तिदार के मकामी होटल के सामने एक अंडरपास है, वहाँ पे दोनों को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। अब रिपोर्ट यह हुआ कि दोनों वकला रहनुमाओं को जो है वो कल यानी हफ्ते के रोज़ अदालत में पेश किया जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमा है लड़ाई झगड़े का। अब लड़ाई झगड़े की भी अपनी कहानी है। जो FIR दर्ज हुई उसमें ईमान भी नामज़द है, उसमें हादी अली चट्ठा भी नामज़द हैं, उसमें जनाब रियासत अली आज़ाद साहब भी हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब भी हैं, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुस्तफ़ा काज़मी, और भी दर्जनों लोग इसमें शामिल किए गए हैं, नॉमिनेट किए गए हैं। इम्कान था कि दोनों को पेश किया जाएगा कल यानी हफ्ते के रोज़ अदालत के सामने जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए, लेकिन इन्हें आज ही जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब की अदालत में पेश कर दिया गया और प्रोसिक्यूशन की जानिब से 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया। लेकिन जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब ने, चूंकि पुलिस के पास कोई वारंट था ही नहीं, अदालत ने दोनों ईमान को और हादी अली चट्ठा को जुडिशल कर दिया। जिस्मानी रिमांड देने की प्रोसिक्यूशन की तफ्तीशी की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। अब अदालत की तरफ से जो उनके फिजिकल रिमांड की इस्तदा को रद्द किया गया है, इसके बाद अच्छी खबर क्या है कि ईमान और हादी अली चट्ठा अपनी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो अदालत में मूव कर सकते हैं। अब ज़मानत कल मिल जाए, कल दायर करेंगे दरख्वास्त ज़मानत की उनके वकला की तरफ से, या ज़मानत मिलने में चंद दिन लग जाएं,
لیکن یہ ایک جو قانونی آپ کو جو ریمیڈی ہوتی ہے وہ ریمیڈی ان کے لیے اکرو ہو چکی ہے کہ جوڈیشل ہونے کے بعد اب یہ ضمانت کی تحریری طور پہ درخواست دے سکتے ہیں، اور جج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب نے یہ ان کو جوڈیشل کرتے ہوئے تفتیشی کو حکم دیا ہے کہ 15 دن کے بعد یعنی 6 فروری کو آپ دونوں کو عدالت میں پیش کریں گے۔ اب اس سے پہلے اگر ایمان اور ہادی کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر یہ خود عدالت میں پیش ہوں گے، پھر تفتیشی کو پیش کرنے کی جو ذمہ داری ہے پھر تفتیشی کی ذمہ داری باقی نہیں رہے گی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو کل ایمان اور ہادی کو ہفتے کے روز پیش کیا جانا تھا، کل منجوکا صاحب نے جو سماعت ہفتے کے دن تک ملتوی کر رکھی ہے اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے دونوں وکلا رہنماؤں کو پیش کیا جائے، اور پھر ان پہ جو جرا کا آخری دن ہے کل 24 جنوری کا، دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ جرا کل کے دن میں مکمل ہوتی ہے یا پھر جرا کا جو رائٹ ہے اس کو ختم کر کے ملزمان سے کہا جائے گا کہ سیکشن 342 کا اپنا بیان قلم بند کروائیں، یا کل کی عدالتی پروسیڈنگ میں کیا کاروائی ہوتی ہے یہ پھر کل کی پروسیڈنگ سے پتہ چلے گا۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اب وہ بیل اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، جھگڑے کی چونکہ ہم نے بات کی کہ دونوں کے خلاف جھگڑے کا کیس ہے، لڑائی جھگڑے کا کیس ہے ایمان اور ہادی کے خلاف، جس میں باقی پی ٹی آئی اور وکلا رہنما بھی شامل ہیں، تو جھگڑے سے بات یاد آئی کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے 2 ارکان اسمبلی اقبال افریدی صاحب اور خرم شہزاد صاحب جو ہیں پارلیمنٹ سے باہر نکلتے ہوئے ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ اب جب آپس میں الجھ رہے تھے، تکرار کر رہے تھے، دھکم پیل کر رہے تھے، ایک دوسرے کو یہ دھکے دے رہے تھے، بیرسٹر گور صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا، وہ گئے ان کو روکنے کے لیے، بیچ بچاؤ کرانے کے لیے۔ اقبال افریدی ایم این اے کو جا کے سمجھایا، الٹا اقبال افریدی صاحب نے ملبہ جو ہے یا مورد الزام جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب کو ٹھہرا دیا کہ یہ کس طرح کے لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ ٹاؤٹ ہیں۔ اب چیئرمین ہے پارٹی کا بیرسٹر گور علی خان، اس کی پارٹی میں مطلب وہ جا کے سمجھا رہا ہے، بیچ بچاؤ کرا رہا ہے، تماشا وہاں پہ لگا ہوا ہے، میڈیا والے فوٹیج بنا رہے ہیں اور وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جناب اقبال افریدی صاحب نے اپنے پارٹی چیئرمین کا کوئی لحاظ کیے بغیر ملبہ ان پہ ڈال دیا اور انہی کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ اور یہ ناظرین آج کا واقعہ نہیں، یہ تو ایک آج واقعہ ہوا ہے۔ پچھلے دنوں تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اس میں بھی یہی ہوا کہ شاہد خٹک صاحب جنہیں قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بنایا گیا ہے، انہوں نے سینیٹر ڈاکٹر زرکا جو کہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوئی تھیں، انہیں کہا کہ آپ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے نکل کے چلی جائیں، آپ کمیٹی روم سے باہر نکل جائیں، اور بھی تلخ جملے شاہد خٹک صاحب نے کہا۔ اب جب یہ شاہد خٹک صاحب نے وہاں پہ تلخی کی اور سینیٹر ڈاکٹر زرکا کو نکل جانے کا کہا، کمرے سے باہر جانے کا کہہ دیا، تو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں چل سکا۔ تمام ارکان اس اجلاس کو وہیں پہ چھوڑ کے باہر نکل گئے، اور پی ٹی آئی کے ارکان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر بیرسٹر گور صاحب ہوں پارٹی کے چیئرمین یا سلمان اکرم نادر صاحب ہوں، اگر وہ اجلاس کو چلا نہیں سکتے تو پھر اس قسم کا اجلاس بلایا بھی نہ کریں۔ اب اس پہ راجہ صاحب نے کہا کہ نہیں، اجلاس میں ہمارے متعلق اور بیرسٹر گور سے متعلق کچھ نہیں ہوا۔ لیکن چلے کچھ نہیں ہوا ہوگا، لیکن پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں اس کا تو اندازہ کریں کہ آپ نے 8 فروری کی کال دے رکھی ہے، آپ میں اتحاد نہیں، پارٹی کے ارکان، پارٹی کے رہنما ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں، تو آپ کیسے جو آپ فیصلے کرتے ہیں، جو آپ کے پلانز ہیں، آپ اس کو کیسے پایہ تکمیل تک پہنچا پائیں گے؟ اب ڈاکٹر زرکا صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو شوکاس دیا گیا، اس شوکاس نوٹس کا ہم نے جواب دیا، ہمارا انٹرویو کیا گیا، ہم نے بیان حلفی جمع کروایا، لیکن ہمارا خلاف جو کیس بنایا گیا ہے، ہمارے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں، اس کا پارٹی فیصلہ نہیں کر رہی۔ لیکن یہ ضرور کہا سینیٹر ڈاکٹر زرکا نے کہ چلیں آج جو تکرار ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اب یہ ہوگا کہ ہمارے کیس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ایک طرف پارٹی کی یہ صورتحال ہے، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں
کہ جنید اکبر صاحب جنہیں عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی ذمہ داری سونپی تھی، پارٹی کے سوشل میڈیا کے جنگجو ان کے خلاف پڑ گئے ہیں، ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ جنید اکبر صاحب پہنچے اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے ایک مختصر سا سٹیٹمنٹ دیا اور وہاں سے وہ واپس آ گئے، جس پہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے وارث نے کہا کہ یہ کس قسم کا صدر خیبر پختونخوا کا بنایا گیا ہے جو کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، لیکن عملی قدم کیا اٹھایا گیا ہے؟ آپ اڈیالہ جیل کے باہر آتے ہیں، ایک ویڈیو شوٹ آپ کرواتے ہیں، چھوٹا سا آپ بیان دیتے ہیں، اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے تو عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہو پائے گی۔ تو اس پہ پھر علی محمد خان صاحب نے کہا تھا کہ ٹک ٹاک بڑے اچھے بنتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، جس پر علیمہ خان صاحب نے کہا تھا کہ بالکل اڈیالہ جیل کے باہر اچھے ٹک ٹاکس بنتے ہیں۔ تو پارٹی میں اب سیاست کیا ہو رہی ہے؟ ٹک ٹاک کی سیاست ہو رہی ہے۔ کوئی ٹک ٹاک کو طنزیہ نظروں سے دیکھ رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک پہ تنقید کر رہا ہے، اور علیمہ آپا اس ٹک ٹاکرز کو، وہ جو ٹک ٹاکس ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ان کو سراہ رہی ہیں۔ تو تحریک انصاف میں دراصل چل یہ رہا ہے۔ اب 8 فروری کی کال کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا اندازہ آپ خود کر لیں۔ اور پارٹی کی وہ قیادت جو کہ جیلوں میں موجود ہے، پارٹی کی وہ قیادت جو جیلوں میں موجود ہے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ایجاد چودھری صاحب ہیں۔ آج میں یاسمین راشد صاحبہ کی عدالت میں پیش ہونے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اور آج اے ٹی سی عدالت لاہور نے تحریک انصاف کے 7 رہنماؤں کو، جس میں حماد اظہر صاحب ہیں، زبیر نیازی صاحب ہیں، ٹوٹل 7 پی ٹی آئی کے رہنما کارکنان، ان کے دائمی اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ عدالت میں بار بار نوٹسز کے باوجود وہ پیش نہیں ہو رہے۔ ایک طرف لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں، ایک طرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بیانات دیے جا رہے ہیں، دوسری طرف اگر کوئی قیادت ہے تو وہ روپوش ہے، وہ منظر عام پہ نہیں آ سکتے۔ اور پھر جو سامنے ہیں، وہ جو بیانات دے رہے ہیں، ان بیانات پہ انہیں سخت عدالتی کارروائیوں کا سامنا ہے، کیونکہ بیانات بھی تو بس دے دیے جاتے ہیں نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نہ حقیقت ہے۔ اب پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں معین قریشی صاحب، جنہیں احمد بھچر صاحب کے بعد، ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے، ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ پچھلے دنوں دیا گیا، جب سہیل افریدی صاحب لاہور پہنچے تھے تو معین قریشی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے پیڈ جو یوٹیوبرز تھے، صحافی تھے، ان کو بلا رکھا تھا جب سہیل افریدی صاحب جو ہے پنجاب اسمبلی پہنچے تھے۔ تو اس پہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا تھا، پنجاب کے منسٹر ہیں انفارمیشن کی، کہ یہ جھوٹا بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے، اور یہ الزام نہیں بلکہ حد تک کی عزت کی گئی ہے۔ تو ان کے خلاف پنجاب ڈیفامیشن ایکٹ کے تحت میں پہلا مقدمہ فائل کروں گی۔ تو آج عظمیٰ بخاری صاحبہ نے 8 کروڑ اور 40 لاکھ ہرجانے کا جو کیس ہے، پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں معین قریشی صاحب، ان کے خلاف فائل کر دیا ہے کہ ان کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے بے بنیاد تھے، حد تک امیز تھے، میری ساکھ کو متاثر کیا گیا، بدنیتی انات کی بنیاد پہ الزام لگایا گیا کہ 150-200 لوگوں کو میرے پیٹ لوگ تھے، وہ آئے جب سہیل افریدی لاہور اسمبلی کا دورہ کر رہے تھے، پنجاب اسمبلی کا۔ تو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ڈیفامیشن ایکٹ کے تحت جو سوٹ فائل کیا ہے، اس میں عدالت سے درخواست یہ کی ہے کہ ان تمام الزامات کو جو کہ لگائے ہیں معین قریشی صاحب نے، جس کے کوئی شواہد نہیں، اور اس سوٹ کے ساتھ سکرین شاٹ لگائے گئے ہیں، اس دعوے کے ساتھ ویڈیوز کلپس لگائے گئے ہیں، اس دعوے کے ساتھ کچھ اور جو ریلیونٹ مواد ہے وہ اٹیچ کیا گیا ہے، لف کیا گیا ہے، اور عدالت سے کہا گیا ہے کہ معین قریشی صاحب کو اپنا یہ دعویٰ ثابت کرنے کا موقع دیا جائے، وہ ثابت کریں اپنے الزامات کو۔ اور عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ معین قریشی کے خلاف ڈگری کا ہرجانہ کیا جائے، جو کیس ہے وہ ڈگری کیا جائے، ہرجانہ کیا جائے 8 کروڑ 40 لاکھ کا، اور جو اس کیس کے اخراجات ہیں جو میں نے آج فائل کیا ہے، اس کے اخراجات بھی معین قریشی صاحب کو ادا کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو یہ اب ڈیفامیشن کا سوٹ جو ہے فیس کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر جناب معین قریشی صاحب۔ اب اس پہ دیکھتے ہیں، ابھی تو ان کے وکیل نے، عظمیٰ بخاری صاحبہ کے وکیل نے یہ سوٹ جو ہے وہ ڈیفامیشن کورٹ میں فائل کیا ہے،
لیکن الٹیمیٹلی اس کی پہلی سماعت ہو گئی، درخواست کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ ہوگا، اور اگر عدالت نے درخواست کو قابل سماعت قرار دیا تو پھر نوٹس کیا جائے گا۔ نوٹس پر پھر معین قریشی صاحب کو جواب دینا ہوگا، اپنے الزامات کو عدالت میں ان کو پروو کرنا ہوگا۔ اگر تو پروو کر گئے تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کا دعویٰ خارج ہو جائے گا، لیکن اگر اپنے دعوے کو جو معین قریشی صاحب نے الزامات لگائے عظمیٰ بخاری صاحبہ پہ ثابت نہ کر سکے تو پھر یہ 8 کروڑ 40 لاکھ کا جو ہرجانہ ہے جو کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ان کے خلاف فائل کیا ہے ڈیفیمیشن کا سوٹ، یہ پھر ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین۔ پاکستان زندہ باد۔